अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला और एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस लाइव सेशन में व्यूअर्स आपको बताती चलूं कि ज़ाबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो से हम हैं बराह रास्त, और इसके साथ साथ आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं ज़ाबिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज के जरिए से। विद द कोलैबोरेशन ऑफ शिफा फाउंडेशन एंड ज़ाबिस यूनिवर्सिटी एंड HSC वेब TV, हम लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं एक और सेशन में जो कि है पिंक लेडी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन से रेलिवेंट। आज हम इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। पिछले 2 सेशंस में भी हमने डिटेल में अपने मेहमानों के साथ बात की। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब। वंस अगेन हम इनको वेलकम कर लेते हैं। ही इज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, शिफा कैंसर सेंटर से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाने के लिए। सर सबसे पहले तो हमें बताइए कि जैसे हमने पहले सेशन में भी बात की ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर भी हमने जिक्र किया, तो हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। हमें बताइए उन तमाम लोगों के लिए जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पहली दफ़ा, ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली है क्या और ये कैसे डेवलप होता है? जी थैंक यू वेरी मच जी। ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान गिल्टी की सूरत में किसी भी खातून को बढ़ती उम्र के साथ बन सकता है। और अगर हम छाती का स्ट्रक्चर देखें एनाटॉमिकली तो उसमें या तो ग्लैंड्स हैं या डक्ट्स हैं। तो जो कैंसर्स जीनियाती तब्दीली की वजह से डक्ट्स में बनते हैं उनको डक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं, और जो लॉब्यूल्स में बने वो लॉब्यूलर कार्सिनोमा है। दोनों में बेसिक फ़र्क तो यही है कि एक लॉब्यूल में बनता है और एक उन नालियों में बनता है जिन्हें डक्ट्स कहते हैं। लेकिन लॉब्यूलर कार्सिनोमा जो है वो दोनों छातियों में उसका होना ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत डक्टल कार्सिनोमा के। तो ये एक चीज़ इल्म में होनी चाहिए कि लॉब्यूलर कार्सिनोमास कैन बी बायलैटरल और डक्टल का चांस कम है बायलैटरल होने का। दूसरा लॉब्यूलर कार्सिनोमा जो है वो मल्टी सेंट्रिक भी हो सकते हैं, मल्टीफोकल, यानी वो एक छाती के एक एरिया के बजाय पूरी छाती में भी हो सकते हैं, जबकि डक्टल कार्सिनोमा यूजुअली एक साइड पे ही रहता है। तो डक्टल कार्सिनोमा में छाती को बचाने का चांस बहुत ज़्यादा है और स्टैंडर्ड है, जबकि लॉब्यूलर कार्सिनोमा में अमूमन छाती रिमूव ही करनी पड़ती है। सही। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे ग्लोबली अगर देखा जाए तो क्या रेशो है? औरतों में देखा जाए तो अमूमन बहुत सारी और भी बीमारियां होती हैं, कैंसर के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आप किस तरह समझते हैं कि ग्लोबली और पाकिस्तान में खासतौर पे इसकी क्या रेशो चल रही है? जी ब्रेस्ट कैंसर जो है ख़वातीन में सबसे कॉमन कैंसर है और सबसे कॉमन कैंसर की वजह मौत भी है। तो इट्स रैंक्ड एज नंबर 1 इन ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस। पाकिस्तान में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इस कैंसर का नंबर 1 प्रेवलेंस है और कहा जाता है कि सालाना तकरीबन 90,000 से 1 लाख के करीब नए कैंसर केसेस डायग्नोज होते हैं, और इनमें से बहुत सारे होंगे जो डायग्नोज नहीं होते और रजिस्ट्री तक नहीं पहुंचते। और तकरीबन 40-45 हज़ार ख़वातीन जो ब्रेस्ट कैंसर में डायग्नोज हो चुकी हैं वो सालाना इस फेटल बीमारी से फौत हो सकती हैं। तो इट्स अ कॉमन कैंसर। हर 9 में से 1 खातून जो है शी इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। तो ख़वातीन जो हैं उनके लिए आगाही बहुत ज़रूरी है कि खातून होना खुद और बढ़ती उम्र होना दोनों ही रिस्क फैक्टर हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाए तो कैंसर की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर की क्या स्टेजेस हैं और किस स्टेज पे आके जो है आपको वाकई में डरना चाहिए? जी तकरीबन तमाम ही कैंसर ऐसे हैं जिनकी 4 स्टेजेस हैं, और स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान ब्रेस्ट में कन्फाइंड होता है। स्टेज 2 में वो एक्जिला के अंदर जा सकता है। ज़्यादा लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाएं तो जो आर्मपिट के नीचे या बगल के नीचे ग्लैंड्स में जाता है सबसे पहले, ये इसकी सबसे फेवरेट साइट है, और वहाँ पे स्टेज 3 बन जाता है। और जब वो वहाँ से निकल के खून की शरियानों में या लिम्फेटिक्स के जरिए बॉडी में फैलता है तो उसे हम स्टेज 4 बोलते हैं। इसको जो जगह पसंद है बॉडी में उनमें हड्डियाँ, फेफड़े, जिगर और दिमाग शामिल है। वैसे तकरीबन तमाम ही अज़ा में ये जा सकता है, मगर ये ज़्यादा कॉमन साइट है। तो जो स्टेज 1 है या 2 है इसमें तो क्योर रेट्स बहुत हाई हैं, अबव 90%।
جب اسٹیج 3 میں ہو جاتا ہے تو کیور ریٹ ریپڈلی فال کرتا ہے، اور اسٹیج 4 جو ہے اس کو ہم یوزلی انکیوریبل بولتے ہیں. لیکن میں یہ اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ان دا فیلڈ آف ریسرچ ان آنکالوجی وہ بریسٹ کینسر میں ہے. تو ایسے جدید علاج آ چکے ہیں کہ ایون میٹاسٹسز یا پھیلے ہوئے کینسر کے ساتھ بھی آپ ایک اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ لانگ ٹرم رہ سکتے ہیں، یعنی بیونڈ 5 ایئرز رہ سکتے ہیں. ایسا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہمارے ایسے مریض ہیں جو صرف ٹیبلٹس پہ تقریباً 46 منتھس پہ ان کا بریسٹ کینسر جو ہے وہ ہڈیوں میں واپس آیا ہے. تو ایک نیا علاج ہے ٹیبلٹس کے ذریعے. میرا ایک پیشنٹ جو 46 منتھ سے اس ٹیبلٹ پہ ہے. اچھا. تو ان کو دیکھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بریسٹ کینسر کی پیشنٹ ہے. سر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 46 منتھ اٹس اے لانگ ٹائم پیریڈ، تو ہمیں بتائیے کہ بریسٹ کینسر کی جو ہے وہ کیا ٹائم ڈیوریشن ہے، مطلب فرسٹ اسٹیج سے لے کے 4th اسٹیج تک کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ جی دیکھیں، جو یہاں بتانے کی چیز ہے وہ تو یہ کہ ایک ڈبلنگ ٹائم ہوتا ہے. بریسٹ کینسر کی جو ٹائپس ہیں جن کو آپ جینیٹک ٹائپس بول سکتے ہیں جینیاتی تبدیلیوں کے ساتھ، وہ بیسک 4 ٹائپس ہیں. ایک لیومینل اے ہے، ایک بی ہے، ایک HER2 ایکسپریسو ہے، اور ایک ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر ہے. تو ان کی کیٹیگرائزیشن ہی ان کے پروگنوسس اور کے ساتھ کی گئی ہے. جو لیومینل اے ہے یہ ایسٹروجن رچ کینسرز ہیں، ایسٹروجن ڈریون ہیں. ان کینسرز کے لیے زیادہ تر اینٹی ایسٹروجنز دیے جاتے ہیں، اور یہ بہت دیر کے بعد بھی ریلیپس کر سکتے ہیں. ایسے معلومات ہیں کہ 10 سے 15 سال کے بعد بھی ریلیپس کر سکتے ہیں. تو ان کو زیادہ طور ہم ہارمونز کے ذریعے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک لیومینل بی ہے جس میں یہ بھی ایسٹروجن رچ ہوتے ہیں. ان میں بھی اینٹی ایسٹروجنز دیے جاتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ ایگریسو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ کیمو تھراپی دینی پڑتی ہے جو کہ 6 سے 8 سائیکل ہو سکتی ہے. اس کے بعد HER2 ایکسپریسو ہیں جو بہت ہی ایگریسو کینسرز ہیں. ان میں مونوکلونل اینٹی باڈی آ گئی ہے جسے ہم ہرسیپٹن بولتے ہیں، پرجیٹا بھی آ گئی. دیز آر ایکسپینسو میڈیسنز بٹ دیز آر ٹارگیٹڈ میڈیسنز، اور ان کا فائدہ کیمو تھراپی کے ساتھ ملا کے دینے میں ہے. اور یہ جو ریلیٹیو رسک ریڈکشن ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں کیمو سے، زیادہ سیف ہیں، ان کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. اور ٹرپل نیگیٹو جو ہیں ان میں کوئی ٹارگیٹس نہیں ہوتے. دیز آر ایگریسو کینسرز، یوزلی 1 سال میں واپس آتے ہیں، اور اگر 3 سال تک نہ آئیں تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی اچھی ویرائٹی کے ہیں. پھر یہ ان کے بھی ریمیشن ریٹس ویسے ہی ہیں جیسے باقی 3 ٹائپس کے ہیں. اور ان کو بڑی ایگریسو کیمو تھراپی سے ٹریٹ کرتے ہیں جو کہ بڑی کوئک سکسیشن میں دی جاتی ہے. یوزلی کیمو تھراپی 3 ہفتے میں دیتے ہیں، لیکن ٹرپل نیگیٹو میں ہم ہر 2 ہفتے کے بعد دیتے ہیں. اور پھر جو دوائی ہم 4 سائیکلز میں دیتے ہیں اس کو 12 سائیکلز میں کر کے رسپانس لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ امیونو تھراپی کا ڈیٹا بھی ہے. تو جو ایگریشن ہے وہ ڈیزیز خود ہی بتائے گی وہ کتنی تیزی سے واپس آئے گی. تو جو ایسٹروجن رچ ہوتے ہیں یوزلی وہ اتنی اسپیڈ سے نہیں بنتے، جو ٹرپل نیگیٹو ہیں وہ تیزی سے بنتے ہیں. لیکن عموماً سمجھا جاتا ہے کہ کینسر ڈبلنگ ٹائم بریسٹ کینسر میں 3 سے 6 مہینے کا ہو سکتا ہے جس میں یہ ڈیولپ ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، سیریس سائنس کیا ہے، کیا سمٹمس ہے بریسٹ کینسر کے؟ جی سیریس سائنس تو گلٹی کا نمودار ہونا، گلٹی چاہے چھاتی میں ہو، بغل میں ہو، یا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ گردن کے لوور حصے میں ڈیولپ ہو تو یہ خطرناک بات ہو سکتی ہے. چھاتی کی جلد کی رنگت چینج ہونا، اس میں پین ہونا. عام طور پہ گلٹیاں پینفل نہیں ہوتی، لیکن ایک انفلومیٹری ٹائپ بریسٹ کینسر ہے جو پینفل ہو سکتا ہے، ریڈ ہو سکتا ہے، یعنی اس میں لالی آ سکتی ہے. اور اس کے جو کھال ہے وہ اورنج کی طرح یا پیل، اس کو بولتے ہیں ہم اورنج پیل اپیرنس، جیسے کنو کی چھال ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ڈمپلس ہوتے ہیں. تو وہ لیگمنٹس کو پل کر کے، لیگمنٹس ان کو پل کرتے ہیں کھال کو، تو وہ اس طرح کا اپیرنس دیتا ہے. تو اس کے علاوہ جب خدا نخواستہ کینسر پھیلتا ہے تو اگر وہ دماغ میں جائے گا تو ایپیلیپٹک فٹس یا مرگی کے دورے، ہیڈ ایکس اسپیشل جو ارلی مارننگ ہو، نوزیا، وامٹنگ، نیورولوجیکل ڈیفیسٹ، ہاتھ کا فالج ہو جانا یا پاؤں کی ویکنس ہو جانا، یہ ایک علامت ہوگی کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ دماغ میں چلا گیا ہے. اس طرح ہڈیوں میں جائیں تو ہڈیوں میں درد ہونا، اگر حرام مغز کے ارد گرد ہو تو فالج جیسی کیفیت ہونا یا نمنس ہونا ٹانگوں میں،
جگر میں جائے گا تو ظاہر ہے جگر کو فیل کرے گا, آپ کو پلاہٹ یا جانڈس کر سکتا ہے. پھیپھڑوں میں جائے گا تو خون بلغم میں آنا یا سانس کا چڑھ جانا, یہ وہ عموماً سمٹمز ہیں جو آپ ایڈوانس کینسرز میں دیکھ سکتے ہیں. صحیح. ویورز آپ کی طرف بھی دوبارہ آتی ہوں. آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں زیبس یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے براہ راست, اور اس کے علاوہ ایڈیو ٹی وی جس کا URL ہے edutv.hsc.gov.pk. ساتھ ساتھ آپ اس لائیو سیشن میں اپنی کیوریز بھی شامل کر سکتے ہیں. آپ کے اگر مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن ہے بریسٹ کینسر سے ریلیونٹ, خاص طور پہ وہ خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, جو جاننا چاہتی ہیں, انفارمیشن لینا چاہتی ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, اور ٹویٹر کے ذریعے سے بھی آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. @edutv_HSC ہمارا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے, اس کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں لائیو سیشن کے ساتھ کمنٹس کر کے بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہی از کنسلٹنٹ کلینکل آنکولوجسٹ, شفا کینسر سینٹر سے ان کا تعلق ہے. ویورز ابھی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ نے دیکھتے رہنا ہے ایڈیو ٹی وی. Welcome to Zabist Islamabad Media Science Department. Welcome to Zabist Islamabad Media Science Department. Welcome to Zabist Islamabad Media Science Department. The department is fully equipped with all modern facilities including green screen, light grid, dolly track, master control room, media lab, art gallery and FM radio station. The department offers specialization in 3 streams. 1. Film and TV production. 2. Advertising strategy and design. 3. Journalism. Specialization in film and television production provides hands-on training on documentary making, film production design, screenwriting, visual narration and other related skills. Advertising strategy and design stream offers a variety of courses including advanced animation, advertising design, digital brand communication, brand management and the like. Journalism strand presents TV journalism, fashion journalism, multimedia journalism and news reporting. Teaching and learning methods are inclusive of seminars, webinars, workshops, field trips, presentations, projects, role plays, theoretical applications and initiative discussions. Highly qualified industry personnel train students on emerging media needs and requirements. Furthermore, internships are an important part of degree completion. Want to be an anchor person, journalist, news reporter, camera person, editor, animator, designer, media manager, artist, script writer, storyteller, photographer, producer or director? Come join Zabist Media Department, where you discover yourself and realize your dreams. This is one of the most interesting kind of institution یا یونیورسٹی so far جہاں پہ میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوا. ایک تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے ڈائیورس بیک گراؤنڈس کے ہیں. گلگت سے ہیں اسٹوڈنٹس, سندھ سے ہیں اسٹوڈنٹس, اسلام آباد سے ہیں, پنجاب سے ہیں,
KP سے ہیں اور پھر ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے ہیں. تو جو انٹریکشن ہے میں خود اتنے سارے مختلف کلچرز کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں. پھر یہ جو انسٹیٹیوشن ہے میڈیا اسٹڈیز کا زیبس کا itself is very diverse. میں اس میں جس طرح کے کام ہو رہے ہیں میں نے اور کسی یونیورسٹی میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کی جو میڈیا اسٹوڈنٹس کو اس طرح کے نہیں ہوتے دیکھا. دس از ون آف اٹس اون کائنڈ. ایمان، اتحاد اور تنظیم، بابائے قائد کا فرمان. وطن ہمارے ماہرین اور سائنسدان جیت رہے ہیں امتحان. ماہرین کے شاندار کارناموں کو دیکھیے شان حال جانے استقبال میں. جی ویلکم بیک ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ اور ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ لائیو سیشن میں موجود ہیں. پنک لیڈی بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین جو کہ ہے شفا فاؤنڈیشن کی جانب سے اور ود دا کولیبوریشن آف زیبس یونیورسٹی اینڈ HSC ویب TV ہم اس وقت براہ راست اس سیشن میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہیں اور آپ لوگ بھی اپنی کوئریز اور اپنے کوشچن شامل کر سکتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے سے بھی. ساتھ میں آپ لوگ فیس بک لائیو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. زیبس یونیورسٹی کے آفیشیل فیس بک پیج سے ہم براہ راست ہیں ہمیشہ کی طرح زیبس یونیورسٹی کے TV اسٹوڈیو سے. ساتھ ساتھ یہ پروگرام آپ براہ راست سن بھی رہے ہیں زیب FM 106.6 کی جانب سے. ہم لوگ بات کریں آج بریسٹ کینسر اویئرنیس کے بارے میں. وہ تمام خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں ان کے مائنڈ میں کوئی بھی اگر سوالات ہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں آپ کو آنسر کرنے کے لیے، آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر محمد فاروق صاحب ہی ایسوسیٹ پروفیسر آف شفا کالج آف میڈیسن. اس کے علاوہ یہ کنسلٹنٹ کلینکل آنکولوجسٹ ہیں شفا کینسر سینٹر سے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ بریسٹ کینسر کی نو ہاؤ کے بارے میں کہ یہ ہے کیا بیسیکلی اور اس کی کازز اور سمٹمس کیا ہیں. موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی کینسر ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کے ڈفرینٹ آرگنس تک پھیل جاتا ہے. تو کیا بریسٹ کینسر جو ہے وہ اس کی بھی کیا اس طرح کی کوئی سمٹمس ہیں کہ یہ آپ کی پوری باڈی میں پھیل سکتا ہے؟ جی بالکل، بریسٹ کینسر نوٹوریس ہے مختلف اعضاء میں پھیلنے کا. یوزلی لیور، لنگ، بونز اور برین. ڈبل ایل ڈبل بی ہم اسے بولتے ہیں. ویسے تو میں نے آنکھ میں بھی جاتے دیکھا ہوا ہے، دماغ کے نچلے حصے میں بھی ہڈی کے ذریعے جا سکتا ہے. تو اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. اٹ کین اسپریڈ اینڈ اسپریڈ ویری فاسٹ. اینگری کینسرز کین اسپریڈ. تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ بریسٹ کینسر خون کی شریانوں یا لمفیٹکس کے ذریعے نہ جا سکتا ہو. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی میموگرافی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس میں اسکریننگ بھی آتا ہے. تو سیلف ایگزامینیشن کس حد تک ضروری ہے کہ وہ خواتین جو خود سے کیا سیلف ایگزامینیشن کر سکتی ہیں؟ کیونکہ بریسٹ کینسر خواتین میں ایسٹروجنز ڈریون سمجھے جاتے ہیں اور ایسٹروجنز کا جو مین ہدف ہے وہ بریسٹ کے گلینڈولر ٹیشو پہ وہ کام کرتا ہے ہر وقت. تو بریسٹ سیلف ایگزامینیشن 25 سال کی عمر میں ہر لڑکی کو کرنا چاہیے. جو ایگزامینیشن کا طریقہ ہے وہ آپ کسی مولج سے تو سیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹیلی فونز ہیں جن میں یوٹیوب ہے تو آپ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن لکھ کے یوٹیوبس پہ وہ موویز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس میں بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کا طریقہ دیا ہوا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بیٹھ کے بھی کرنا ہے، لیٹے ہوئے بھی کرنا ہے، کھڑے ہو کے بھی کرنا ہے، شیشے کے آگے بھی کرنا ہے. تو میں تو اپنی جو خواتین ہیں ان سے خاص طور پہ کہوں گا اور ایون مردوں کو بھی، کیونکہ بریسٹ کینسر مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، اس کا رسک بہت کم ہے. لیکن ہم نے ایسے میرا اس وقت ایک مریض ہے جو میل بریسٹ کینسر ہے. تو شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اور خاص طور پہ آپ مہینے میں کوئی ایک دن رکھ سکتے ہیں جو آپ کہیں کہ یہ 15 سے 30 منٹ صرف میرے جسم کے لیے ہیں، جس میں آپ ساری باڈی کا معائنہ کر سکتے ہیں، تل دیکھ سکتے ہیں، منہ کا معائنہ کر سکتے ہیں، چھاتی کا معائنہ کر سکتے ہیں، اسکن دیکھ سکتے ہیں. اینی abnormality can be seen and brought into the knowledge of your caregiver. تو جو 40 سال کی خواتین ہیں ان میں سمجھا جاتا ہے کہ پہلا بیس لائن میموگرافی جس کو ہم اسکریننگ میموگرافی بولتے ہیں وہ ہونی چاہیے چاہے آپ کو علامت ہو یا نہ ہو. اسکریننگ جو ہے وہ ایسے کینسرز میں کی جاتی جس میں بھی سمٹمز نہیں آئے. جب سمٹم آ گیا، گلٹی بن گئی، تب تو کینسر شاید بن چکا ہے. تو اسکریننگ عام طور پہ اے سمٹومیٹک انڈیویجولز میں ہوتی ہے. اس کی جو بیس لائن ایج ہے وہ 40 ایئرز ہے. امریکہ میں کیونکہ انشورنس پے کرتی ہے تو ہر سال وہ چھاتی کا ایکس رے کرنے کو کہتے ہیں. یو کے میں کیونکہ ذرا وہاں پہ حکومت پے کرتی ہے تو ہر 3 سال کے بعد چھاتی کا ایکس رے کیا جاتا ہے.
10% کینسرز ایسے ہیں جو ینگ عمر میں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ہیریڈیٹری ہوتے ہیں یا آپ کی فیملیز میں رن کرتے ہیں 2 جینیاتی تبدیلی کی وجہ سے، چاہے وہ BRCA1 ہو یا BRCA2 ہو. تو چھاتی کا کینسر، ٹیوبز اور اووری کا کینسر، اور اس فیملی میں مردوں میں پروسٹیٹ یا جو میل ودود ہے اس کا کینسر یہ کاز کرتے ہیں. تو اس میں جو اسکریننگ کی ایج ہے وہ ارلی ہے، اور اسکریننگ میں میموگرافی جو ہے وہ ڈینس بریسٹ جو ریپروڈکٹیو ایج میں یا 40 سال سے کم کی خواتین میں دودھیا قسم کے ایکس رے پہ نظر آتے ہیں. ان میں کیلسیفیکیشن ڈھونڈنا یا کوئی ڈینسٹی ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کیسز میں اور امیجنگ کے ٹیکنیکس ہیں، الٹرا ساؤنڈ ایگزامینیشن ہے، MRIs ہیں، ان کے ذریعے آپ کا کیئر گیور آپ کو اسکریننگ کے میں سے گزار سکتا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گلٹی ہے یا نہیں، آپ معالج کے پاس ہر 3 مہینے بعد ہر 3 سال میں ایک دفعہ ضرور چیک کرائیں. اور اگر میموگرافی پہ کوئی گلٹی مل جاتی ہے یا مائکرو کیلسیفیکیشنز، پری کینسرس لیجنز نظر آتے ہیں، تو ان کو اس کا ٹیشو لے کے آنا بہت ضروری ہے. وہ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بایوپسی سے ہوتا ہے. تو معائنہ کرنا، چھاتی کا ایکس رے کرا کے پری کینسرس یا کینسرس لیجنز کو ارلی سٹیج میں ڈھونڈنا اور ان کی بایوپسی کرنا، اس عمل کو ہم ٹرپل اسیسمنٹ کہتے ہیں. اور شفا انٹرنیشنل جو ہے یہ ہب ہے ماڈرن آنکالوجی سروسز دینے کا. یہاں پہ یہ چیز بالکل اویلیبل ہے. اور ہمارے پاس بہت ساری خواتین خاص طور پہ پنک منتھ میں آتی ہیں، جو اکتوبر کا منتھ ہے، جو خواتین کے چھاتی کے کینسر کی آگہی کے مہم کا منتھ ہے. اس میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ آتی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ 31 اکتوبر کے بعد پھر یہ دن آف ہو جاتا ہے. تو یہ تو عمل ساری ختم نہیں ہونا، ہاں یہ تو پورے سال چلنا چاہیے. اگر آپ خاص طور پہ 40 سال کی خاتون ہیں تو آپ کی بیس لائن اسیسمنٹ ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم لوگ کازز کی بات کر رہے تھے، تو عام طور پہ اگر دیکھا جائے پاکستان میں خاص طور پہ خواتین میں کچھ وائٹامن ڈیفیشنسی ہے، جیسے کیلشیم ہے، وائٹامن ڈی ہر دوسری عورت میں جو ہے وہ کم ہے. تو کیا یہ کاز بھی ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر؟ جی، نون کازز میں تو ایز سچ اگر آپ آنکالوجی کی ٹیکسٹ بک پکڑیں تو اس میں وائٹامن ڈی کا ذکر تو نہیں ہے. لیکن اسپوریڈک آپ کو ایسی رپورٹس ملیں گی کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی انورسلی پروپورشنل ہے. لوور دی وائٹامن ڈی لیولز ہائر دی risk of developing breast cancer. Not only breast cancer, there are other cancers as well, colorectal for instance, prostate کا cancer. تو yes, میں یہ ضرور کہتا جاؤں گا کہ جب میں خود اپنے بچپن میں ڈالڈا کا اشتہار آتا تھا، اس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹی ویز تھے یا نئے کلر ٹی وی شروع ہوئے تھے، تو وہ کہتے تھے fortified with vitamin A and D. تو اب جو ماڈرنائزیشن ہے اس میں ڈبوں کے دودھ آ گئے ہیں. ہم خالص دودھ تو بہت کم لوگ رورل میں تو پیتے ہوں گے، شہروں میں تو نہیں پیتے. تو اس میں سے وائٹامن ڈی جو ہے وہ تو کم از کم نکل ہی جاتی ہے تقریباً. اگر میں دیکھوں آن ایوریج میرے 10 میں سے 7 مریض اگر میں ان کو کسی ریزن سے بھی وائٹامن ڈی کراؤں تو وہ نارملی لو آتا ہے. اس کی جو ایک اچھی لمٹ ہے وہ 23 ہے. میرے مریضوں میں 4, 7, 11, 16, 17, 21 اس طرح آتا ہے. تو ایک تو ہم دھوپ میں نہیں بیٹھتے. وائٹامن ڈی کا مین سورس دھوپ کا کھال پہ لگنا ہے، جہاں وہ ان ایکٹیو وائٹامن ڈی کو ایکٹیو وائٹامن ڈی میں چینج کر دیتی ہے. دوسرا سورس جو ہے وہ سبزیاں ہیں، ہری سبزیاں، اسپینچ یا پالک آپ کہہ سکتے ہیں، یا پالک سے ملتی جلتی ساگ ہو گیا، یا آئرن اینڈ وائٹامن ڈی. اور تیسرا سورس جو ہے وہ مرغی کے انڈے ہیں. وہ بھی آپ کو پتہ ہے شیور کی مرغیاں آج کل تو وہ بھی شیڈ کے اندر ہوتی ہیں، انہیں بھی دھوپ نہیں لگاتے. تو ظاہر ہے کہ دھوپ جب تک جانور کو نہیں لگے گی یا ہماری کھال تک نہیں پہنچے گی تو ان ایکٹیو ہی رہے گی وائٹامن ڈی، اور کیلشیم کے ایبزارپشن میں اس میں پرابلمز آئیں گے. تو یس اٹ کوڈ بی اے کاز، لیکن یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ وہ اس پہ ریسرچ کریں، ایم فل کریں اس پہ، اور دیکھیں کہ وائٹامن ڈی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے کینسروجینیسس میں، اور خاص طور پہ خواتین میں بریسٹ کینسر کرنے پہ. کیونکہ ہم آج HEC کے تعاون سے اور کے تعاون سے یہ بات کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ موسٹلی مائی آڈینس از دی ایجوکیٹڈ لاٹ اسٹوڈنٹس، تو ان کے لیے ایک ایریا آف
ریسرچ ہو سکتا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی. ہر ایج گروپ کے لیے یہ نالج جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کوئی بھی کینسر اگر آپ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ خود سے سیلف ایگزامینیشن کیسے کر سکتے ہیں اور اپنا آپ کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا ڈائٹ انٹیک کریں. جس طرح سے آرگینک چیزیں جو ہے وہ بہت ہی کم نظر آتی ہیں ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, اور جیسے جنک فوڈ وغیرہ ہے, یہ ساری چیزیں بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بریسٹ کینسر اور مختلف بیماریوں کی وجوہات جو ہے وہ اس بنا پر ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم لوگ ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ پروسیجر کیا ہے. پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز جو آج ہمیں جوائن کریں ان سے بھی آپ شیئر کیجیے کہ ٹریٹمنٹ کا فرسٹ اسٹیپ کیسے اسٹارٹ کیا جاتا ہے. جی دیکھیے, جو بریسٹ کینسر ہے اس کو عموماً ہم سسٹمک ڈیزیز کنسیڈر کرتے ہیں. اگر چھاتی میں جو گلٹی ہمیں ملی ہے وہ ڈکٹل کارسینوما ان سیٹو ہو تو اس کو ہم پری کینسرس لیجن بولتے ہیں, اور اس میں کینسر بننے کا چانس 50% ہے, 100% نہیں ہے. تو ان کو اسکریننگ میموگرافی کے ذریعے آپ پکڑ سکتے ہیں. امریکہ میں 80 to 85% آف اسکریننگ میموگرامز ایکچولی پک دا DCIS سمپل چھاتی کا ایکس رے کر کے, اور ان کینسرز کو ریموو کر کے چھاتی کو بچایا جاتا ہے. ان پری کینسرس لیجنز کو چھاتی کو بچایا جاتا ہے, اور پھر بعد میں اورل ٹیبلٹس ہیں ٹیموکسیفن, کیونکہ ایسٹروجن رچ پری کینسرس لیجنز ہوتے ہیں وہ 5 سال کے لیے کھانی ہوتی ہے. ایرومیٹیز انہیبیٹرز بھی دیے جا سکتے ہیں, دونوں گولیوں کے فارم میں ہیں. اور چھاتی بچائیں تو کبھی کبھی پھر ریڈیشن بھی دینی پڑتی ہے. بہت کم پری کینسرس لیجنز ایسے ہیں جن کا رسک بہت کم ہوتا ہے, اس میں آپ بس گلٹی نکال کے تو ٹیبلٹس پہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ تو ہے پری کینسرس لیجنز کے لیے. جو ارلی کینسرز ہیں جو بریسٹ کنفائنڈ ہیں, ایون اگر وہ اسٹیج 2 میں یا 3 میں ایکزلا میں یا آرم پٹ میں لمف نوڈز میں بھی چلے جائیں, تب بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ چھاتی کو ریموو نہ کیا جائے. اگر تو گلٹی چھوٹی ہے 1 سینٹی میٹر کی یا 2 سینٹی میٹر سے کم ہے, گڈ رسک ہے, تب تو اس گلٹی کو نکال لیں, کم سرجری کر کے بریسٹ کو انٹیکٹ رہنے دیں. آرم پٹ میں سے بھی ایکزلا کی کم سرجری کروائیں, اس کو ہم سینٹینل لمف نوڈ بایوپسی بولتے ہیں. صحیح. اور اگر ٹیومر بڑا ہے یا ایکزلا میں آرم پٹ میں لمف نوڈز ہیں تو پھر یوزلی ہم سسٹمک کیمو تھراپی پہلے دیتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہو جائے کینسر, اور چھوٹی سرجری کریں. زیادہ تر تو کیمو تھراپی کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے, لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ, خاص طور پہ 65 سال سے اوپر کی عمر میں ہارمونز, اگر وہ ایسٹروجن رچ کینسرز ہیں جو میں نے شروع میں ذکر کیا, لیومن LA اور B ٹائپ, تو ان کو ہارمونز کا سسٹمک ٹریٹمنٹ بھی یعنی گولیوں کی صورت میں بھی دیا جاتا ہے, اور وہ ٹریٹمنٹ بھی تقریباً 4 مہینے سے زیادہ ہی دینا چاہیے. اس عمل سے چاہے کیمو ہو یا ہارمون والا ٹریٹمنٹ ہو, دونوں صورتوں میں ٹیومر اتنا شرنک ہو جاتا ہے کہ پھر بریسٹ کو پرزرو کر سکتے ہیں, اور جو بریسٹ رہ جاتا ہے پھر اس کو ریڈیشن کے ذریعے اسٹرلائز کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی مائکرو سیڈز موجود نہ ہوں ٹیومر کے, اور پھر فردر ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. چھاتی اتارنا چھاتی کے کینسر کا علاج نہیں ہے. اگر ٹیومر بڑا ہے اور اس کو نکالنے سے چھاتی کی شیپ خراب ہوتی ہے تو پھر باڈی کے کسی اور حصے میں سے فیٹ لا کے اس جگہ کو فل کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو کاسمیٹک اپیرنس ہے یا کوالٹی آف لائف ہے وہ ویسی ہی ہو جیسے پہلے تھی. اور یہ خاص کر کے سرجن یہ کام کرتے ہیں جن کو آنکوپلاسٹک سرجنز کہا جاتا ہے, اور ہم کیونکہ ٹوئن سٹی میں رہتے ہیں تو یہ یہاں پہ بھی کام ہوتا ہے. پلاسٹک سرجنز بھی کرتے ہیں اور آنکوپلاسٹک سرجنز بھی کرتے ہیں. بہرکیف اگر کچھ ایسی علامات ہیں کیمو تھراپی لگانے کے باوجود, یعنی کینسر جو ہے وہ بریسٹ کے مختلف حصوں میں ہو یا بالکل نپل کے پیچھے پڑا ہو یا وہ شرنک نہ ہو, تو پھر بریسٹ کو ریموو ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن ٹیومر بورڈز ہوتے ہیں ہمارے, اس میں آنکولوجسٹ بوتھ کیمو تھراپی والے, ریڈیشن والے, میں تو خیر دونوں کام کرتا ہوں, سرجنز, پیتھولوجسٹ, ریڈیولوجسٹ, ہم مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس قسم کا ٹریٹمنٹ سیکوینسنگ کریں گے. آیا ہم پہلے کیمو تھراپی دیں گے یا پہلے آپریشن کریں گے. تو جیسے میں نے کہا کہ ارلی کینسرز کا لمپیکٹمی اور سینٹینل ہو سکتی ہے, لارج کینسرز کی انڈکشن کیمو تھراپی کر کے, نیوجون کیمو تھراپی کر کے اس کو شرنک کیا جاتا ہے.
श्रिंक ना हो तो उनको प्लास्टिक सर्जरी की जाती है और हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है कि खातून के ब्रेस्ट को प्रिजर्व किया जाए और उन अलामात में अगर ब्रेस्ट रिमूव भी हो तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है और वो प्लास्टिक सर्जरी का महकमा करता है। पहले ऑपरेशन के साथ भी कर सकते हैं, मसल को रोटेट करके बना लेते हैं, या फिर 6 महीने के बाद जब सारा ट्रीटमेंट आपका ख़त्म हो जाए फिर भी रिकन्स्ट्रक्शन मुमकिन है। सिलिकॉन इम्प्लांट्स एक और चीज़ है जो इस्तेमाल हो सकती है ब्रेस्ट की रिकन्स्ट्रक्शन में। तो हमने पहले भी जिक्र किया था, एंजेलिना जोली इज़ एन एक्ट्रेस एंड स्टार इन द हॉलीवुड और शी इज़ अ नोन स्टार। तो उनको जीनियाती तब्दीली की वजह से जब ये पता चला कि उनका रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर 85% है लाइफ टाइम, तो उन्होंने वॉलंटियर किया कि उनकी दोनों छातियां भी रिमूव हों बगैर कैंसर बने और उनकी ओवरीज और ट्यूब्स भी रिमूव हुई, क्योंकि उनको जो म्यूटेशंस हैं वो आपके रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ट्यूब्स एंड ओवरी को बढ़ाती हैं और उन्हें रिकन्स्ट्रक्शन भी कराई। तो दैट्स व्हाई शी इज़ अ नोन एम्बेसडर फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस around globally by the World Health Organization. बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ट्रीटमेंट की बात की है, तो जो पेशेंट मेडिकेशन पे है ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर की मेडिकेशन ले रहे हैं और वो साथ ही किसी और बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्वेयर डिजीज, तो वो मेडिकेशन का जो प्रोसीजर है क्या उसको थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है या फिर उसके साथ उसकी मेडिसिन चेंज की जाती है? जी देखें, जो सबसे पहला असूल है ऑन्कोलॉजी में वो तो यही है कि जब आपके सामने मरीज की स्टेज और टाइप आ जाती है और आप ट्यूमर बोर्ड के ज़रिए अपने फैसले को मनवा लेते हैं, तो मरीज की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसका परफॉर्मेंस स्टेटस है, वो अपनी डेली एक्टिविटी लिविंग नॉर्मल तरीके से कर सक रहा है या ट्यूमर ने उसको इतना बेचारा बना दिया है जो बेडरिडन ही हो गया है। ऐसे है। एक तो ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी इस पे करती है, दूसरी एज इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। वी हैव सीन वेरी गुड 75 ईयर जो कि 50 साल के लगते हैं, वी हैव सीन वेरी बैड 60 ईयर फीमेल जो 80 साल की लगती हैं। तो एज इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ एग्रेसिव ट्रीटमेंट हम बहुत कम देते हैं। और कोमॉर्बिडिटी या ऐसे ही चीज़ें जो उसके साथ हो, मतलब कोई मरीज डायलिसिस पे हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए होते हैं मरीजों के, सीवियर शुगर की कंडीशंस हो सकती हैं, न्यूरोपैथीज हो सकती हैं। तो अमूमन जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट है वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ ही चलता है, उसमें गैप्स डालना कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कैंसर बड़ी तेज़ी से आएगा, इसकी जो सीक्वेंसिंग है उसको तो वैसे ही रखते हैं, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, कम कीमो दी जा सकती है, ऑल्टरनेट्स दिए जा सकते हैं, और जो दूसरी क्रोनिक एलिमेंट है उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो जाहिर है ये काम अकेला ऑन्कोलॉजिस्ट तो नहीं कर सकता। अगर कोई मरीज डायलिसिस पे है तो उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट का होना आपके मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है। तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की यही तो एक मेन चीज़ है कि वो एक छत के नीचे तकरीबन 26 स्पेशलिटीज़ देता है। तो आपके पास टेलीफोन कॉल, यानी जब हम करते हैं कि डायलिसिस का मरीज है और उसको डायलिसिस करा लें तो उसके बाद ट्रीटमेंट दें, तो वो उसमें हमें हेल्प बहुत ज़्यादा है। इसलिए ट्रांसप्लांट के जो केसेस हैं जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, उनकी जो इम्यूनोसप्रेसिव डोजेज हैं उनको कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है, क्योंकि कीमोथेरेपी खुद इम्यूनोसप्रेसिव है, तो ये तकरीबन वही काम करती है जो इम्यूनोसप्रेसेंट करते हैं बहुत हद तक। तो इट्स अ टीम गेम। वो ज़माने गए कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट और एक मरीज और वो अकेला उसके साथ लगता रहे। ये मल्टी डिसिप्लिनरी केयर है, इसमें रेडियोलॉजिस्ट का होना, पैथोलॉजिस्ट का होना, सर्जन्स का राउंड होना और मेडिकल स्पेशलिटीज़ का साथ होना, शुगर को कंट्रोल करना है। जब हम छोटे थे, आप तो यंग हैं मुझसे, लेकिन छोटे में एक ही डॉक्टर होता था, हर काम वो करता था। अब ये जो सुपर स्पेशलाइजेशन है, इसकी वजह से यू नीड टू आस्क हेल्प फ्रॉम एनीबडी who's around, जो प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड डॉक्टर या उसकी टीम से आपको। सही। डॉक्टर साहब, पेशेंट्स जो है वो बीमारी के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल जो फियर है उसके अंदर भी मुब्तला होते हैं, तो किस तरह साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट साथ साथ प्रोवाइड किया जाता है? क्या काउंसलिंग होती है या पेशेंट को कैसे उस तरफ मोटिवेट किया जाता है कि आपने ट्रीटमेंट कराना है और यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट? जी, ऑब्वियसली जो प्राइमरी केयर गिवर है वो तो ऑन्कोलॉजिस्ट ही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना सिर्फ हम कैंसर का इलाज करते हैं, उनके साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनके डाइटिशियन भी हैं, हम उनकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी
کنسیڈر کرتے ہیں. تو زیادہ تر یہ کام تو انکالوجسٹ خود کرتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یو نو یور پیشنٹ از فیملیئر ود یو, اور جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ ایک تھرڈ پرسن نہیں کرتا. لیکن باہر کے ملکوں میں کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں بریسٹ ٹیم کا. بریسٹ نرسز ہوتی ہیں, جینیٹیشینز ہوتے ہیں, یہ میں وہ لوگ بتا رہا ہوں, نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں, ری ہیب والے ہوتے ہیں, آرتھوٹکس والے ہوتے ہیں جو آرٹیفیشل چیزیں دے کے اپیئرنس آپ کا ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بریسٹ ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باہر کے ملک میں بریسٹ کینسر سپورٹ گروپ ہے. تو شفا میں تو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, لیکن آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کے ہر ایک سے انڈیویجلی ملنا پڑتا ہے. تو اس لیے موسٹ آف دا کام یا موسٹ آف دا ورک تو ہم خود ہی کر کے دیتے ہیں. لیکن جہاں ہمیں پلاسٹکس کی ضرورت ہو, ریکنسٹرکٹیو سرجری, تو ہم پلاسٹک سرجری میں ان کو بھیجتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کا اگر دانت نہیں ہے تو آپ کو ایک گیپ فیل ہوتا ہے, آپ یوزلی زبان مارتے رہتے ہیں وہاں پہ. تو اگر آپ خود سوچیں کہ آپ کا ایک حصہ نکال کے نیا بنایا گیا ہو یا ایک بریسٹ ہو نہ, تو آپ کے لیے کاسمیٹکلی ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. تو اس کا ظاہر ہے سائیکولوجیکل ٹراما ہے, اور پاکستان میں میرے خیال ہے اس پہ بہت کم توجہ دی جاتی ہے. زیادہ جو ہے وہ انگزائٹی, ڈپریشن, کینسر اور اس سے ہونے والے ٹریٹمنٹ کے سائیڈ افیکٹس پہ زیادہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. یا خدا نخواستہ کسی کو بریسٹ کینسر ہو جائے تو اس کو وہم ہو جاتا ہے کہ اس نے شاید کوئی گناہ کیا ہوا ہے, یا پھر اللہ ناراض ہے, یا پھر بریسٹ کینسر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے گی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں, یہ ساری میتھس ہیں. یس, ہو سکتی ہے, وہ تو آپ گاڑی چلاتے ہیں, اپنے نیچے کسی کو دے سکتے ہیں, خود ٹکر مار کے فوت ہو سکتے ہیں, مطلب ہونے کو تو ہر چیز ہو سکتی ہے. بریسٹ کینسر پوزز اے ہائر رسک آف ڈائنگ and having complications from breast cancer as well as from the treatment which is given. لیکن اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ مہینہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ بریسٹ کینسر سے ذرا پہلے اس کو پک کر لیں, سمپل 3 چیزیں کر کے. اپنا معائنہ ہر ماہواری کے بعد کرنے کے بعد, ہر 3 سال بعد ایک ڈاکٹر کو ملنے کے ذریعے, چھاتی کا ایکس رے 40 سال پہ کرانے کے لیے, اور اگر اس میں کوئی سسپیشس چیز نظر آ جائے تو اس کی باپسی کرائیں, جسے ہم ٹرپل اسیسمنٹ کہتے ہیں. تو جلدی پک کریں, پری کینسرس لیجن پک کریں, اسٹیج 1 میں پک کر لیں. بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی بھی اسٹیج 3 اور 4 کے کیسز کی تعداد کافی زیادہ ہے. اگر میں کہوں کہ 35 سے 40% کیسز اسٹیج 3 اور 4 میں آتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ہمیں ایک کوشچن جو ہے وہ موصول ہوا ہے, اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے بعد ری ایکرنس کے چانسز کتنے % ہیں کہ دوبارہ جو ہے, جو ٹریٹمنٹ جب ختم ہو جاتا ہے, جو کہ بہت مبارک دن ہوتا ہے, اس کے بعد ہم 5 سال تک مریضوں کو فالو اپ دیتے ہیں. شروع کے 3 مہینے ہر مہینے دیکھتے ہیں, اس کے بعد 2 مہینے 3 دفعہ, پھر 3 مہینے کے بعد 3 سال تک, اور پھر 2 سال ایوری 6 منتھس. کیونکہ بہت سارے ہمارے پیشنٹس ٹیبلٹس پہ ہوتے ہیں, تو یوزلی ہم 6 منتھس والا تو نہیں کرتے, ہم ایوری 3 منتھس ان کو 2 مہینے کے بعد جب بلاتے ہیں تو 3 مہینے بعد بلاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو سب ٹائپ ہے, جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر, اس میں پہلے سال میں واپس آنے کا چانس کافی زیادہ ہوتا ہے. جب سال گزر جاتا ہے تو پھر اگلے 2 سال بھی تھوڑا رسکی ہوتا ہے. Once 3 years are gone to triple negative breast cancer, پھر ویسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے عام بریسٹ کینسر ہے. جو اس کی ایک لیس اگریسو ٹائپ ہے جسے لیمینل اے بولتے ہیں, اس میں ڈیزیز 15 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے. لیکن اس میں نارملی ہم مریضوں کو اتنے سال تک فالو اپ نہیں کرتے. ہم 5 سال کے بعد اگر بریسٹ کینسر کا مریض ڈیزیز فری ہے تو ہم اپنی سروس سے ڈسچارج کر دیتے ہیں, اور نارمل کمیونٹی میں جائے, اپنے نارمل کام کرے, اور اگر اسے کبھی شبہ ہو تو ضرور واپس آئے, ورنہ وہ بیسک کیئر گیور کے پاس جائے. تو جو کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے وہ کینسر کی سٹیج کے علاوہ اس کی سب ٹائپ پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے. تو سب ٹائپ جتنی اگریسو ہوگی ٹریٹمنٹ اتنا انٹینس ہوگا, اتنا ڈوز ڈینس ہوگا, یعنی زیادہ کیمو ملے گی, زیادہ ٹارگیٹڈ ایجنٹس ملیں گے, زیادہ سالوں کے لیے ملیں گے. تو وہ جو اس کا ایگریشن ہے وہ ہم زیادہ ٹریٹمنٹ دے کے اس کو نیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عام طور پہ مریض اسٹیج 3 تک اس کا 5 سال آپ کو نارمل دیکھنا کوئی بڑی عجیب سی بات نہیں ہے, کامن ہے.
بالکل جی میں اگر مجھے آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. جی سر ہمارے پاس وقت شارٹ ہے. میں چاہوں گی آج کے سیشن کو بھی آپ وائنڈ اپ کریں. کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو آج کے سیشن کے بارے میں؟ جی وہ ہم آلریڈی اس کا بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں پری کینسرس لیجنس کو ڈھونڈنا چاہیے. یہ جو آج کا دن ہے پنک لیڈی منتھ کہلاتا ہے, یہ جو مہینہ ہے اکتوبر کا, اس میں ہم سالیڈیرٹی دکھاتے ہیں بریسٹ کینسر سروائیورس کے ساتھ اور خواتین سے مخاطب ہوتے ہیں کینسر اویئرنیس کے لیے, جو کہ پرائمری پریونشن کا حصہ ہے WHO کا, کہ لوگوں میں یہ بات عام ہو کہ چھاتی کا کینسر سب سے کامن کینسر ہے. فیمیلز کے اندر پاکستان میں ہر 9 میں سے 1 خاتون ایٹ رسک ہے. رسک فیکٹرز کو جانیے جو کہ آپ کی فیملی ہو سکتی ہے, ایسٹروجن ایکسیس ہو سکتی ہے, یعنی اگر آپ کا منارکی یا جو مینسز ہیں وہ جلدی شروع ہو گئی, لیٹ ختم ہوئی جسے مینوپاز کہتے ہیں, آپ نے بریسٹ فیڈنگ نہیں کی, آپ نے بچہ 33 سال کی عمر تک پیدا نہیں کیا, آپ نے 2-3 سال سے زیادہ اورل کانٹرسیپٹیوز یوز کیے, یا آپ سگریٹ اسموکر ہیں, یا الکوہل پیتے ہیں, یا آپ کا ان نیسیسری بریسٹ ریڈیشن ایکسپوجر ہوا ہے ایکس ریز کی صورت میں یا لمفوما کے ٹریٹمنٹ میں, تو یور رسک از سبسٹینشلی ہائی. تو آپ کو اسکریننگز میں جانا ہوگا, آپ کو بیسٹ سیلف ایگزامینیشن, چھاتی کا ایکس رے اور ٹیشو بایوپسی کرانی ہوگی تاکہ کینسر کو ہم ارلی سٹیج میں پکڑ کر اس کو وقت پہ ٹریٹ کریں اور آپ کو ایک کیوریٹو نارمل زندگی آپ گزار سکیں. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے ہمیشہ کی طرح. جو ہے وہ آپ نے ایک اچھی نالج پرووائڈ کی ہمارے ویورز کو. تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا. جی ویورز آپ سے بھی اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. بتاتی چلوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہے تھے, جن کی وجہ سے ہم براہ راست آپ تک اپنی آواز اور اپنی جو ویژولز ہیں وہ پہنچا رہے تھے, ہماری IT کی ٹیم زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کی, اور اس کے علاوہ ہماری میڈیا کی ٹیم جو کہ جس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر واجد ذوالقرنین اور سر نوید اللہ ہاشمی جو کہ پروڈکشن کے انچارج ہیں, تمام کیمرہ مینز جو ہمارے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, ایڈیو ٹی وی جس کے ذریعے سے ہم لائیو ہوتے ہیں, اس کی تمام ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ, اور شفا فاؤنڈیشن جن کی کولیبوریشن سے یہ بہت ہی اہم موضوع اور یہ امپورٹنٹ جو سیشنز ہیں وہ آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں. ان تمام ٹیم سے بہت ساری دعائیں, اور اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.